औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बारे में मुख्तसर तारीख़ बयान करेंगे और साथ ही साथ इस बात का भी तज़किरा करेंगे कि उन्होंने आब ज़मज़म का सुराख कैसे लगाया। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए या इनका नाम लिया जाए तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें। इसकी बरक़ात भी होती हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमारा दुरूद व सलाम भी पहुँच जाता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला नबी थे। आला किताब आपको अता की गई, आला ही आपका नस्ब था और आला ही आपका ख़ानदान था। खालिक़ कायनात तो जानता था कि एक महबूब रब्बे कायनात की आमद है, इसलिए वो ये तमाम इंतज़ामात इन्हीं की खातिर कर रहा था कि सबसे आला ख़ानदान यानी अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत के लिए चुना। हाशिम अब्द मनाफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद थे और अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। हाशिम ने सलमा नामी एक औरत से मदीना में निकाह किया था जो बनु खज़रज के कबीले बनु नज्जार से ताल्लुक़ रखती थी। निकाह के बाद हाशिम ने कुछ रोज़ मदीना में क़याम किया और बीबी सलमा और हाशिम के यहाँ पहली औलाद अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। जिस वक्त अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए तो उनके सर में एक सफ़ेद बाल था। इस मुनासबत से इनका नाम शेबा रखा गया, यानी अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शेबा था, जिसके मायने सफ़ेद बाल के हैं। हाशिम एक काफ़िले के हमरा गज़ा की जानिब रवाना हुए। गज़ा पहुंचकर हाशिम का इंतकाल हो गया और इनकी कब्र वहीं पर है। इनके बेटे शेबा को हम अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते हैं। अब्दुल मुत्तलिब के मायने हैं मुत्तलिब का ग़ुलाम। इनका नाम अब्दुल मुत्तलिब इसलिए पड़ा कि इनकी वालदा सलमा एक बहुत आला और अमीर ख़ानदान बनु खज़रज से ताल्लुक़ रखती थी। वो काफ़ी अरसा मदीना मुनव्वरा में ही रहीं। जब अब्दुल मुत्तलिब थोड़े बड़े हो गए तो इनके चचा, जिनका नाम मुत्तलिब था, वो इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मक्का से मदीना आए। जब मुत्तलिब इन्हें लेकर मक्के की तरफ रवाना हुए तो अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा के ऊँट पर सवार हो गए। इस ज़माने में तो ऊँटों का सफ़र हुआ करता था और मक्का मदीना उस वक्त लकीदक सहरा हुआ करता था। तो इतने लंबे सफ़र के बाद शेबा के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे और वो बहुत मिस्कीन से नज़र आ रहे थे। इसलिए जब ये मक्का पहुँचे तो लोगों ने मुत्तलिब से पूछा कि ये बच्चा कौन है। उस वक्त इनका भतीजा काफ़ी बुरे हाल में था, इसलिए इन्हें बहुत शर्म महसूस हुई कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरा ग़ुलाम है। यही वजह है कि उस वक्त से शेबा का नाम अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो गया, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम। फिर जब मुत्तलिब अपने घर पहुंच गए तो भतीजे को साफ़ सुथरा करके अच्छा लिबास पहनाया और लोगों को बता दिया कि ये मेरा भतीजा है। लेकिन चूंकि लोगों में अब्दुल मुत्तलिब मशहूर हो चुका था, इसलिए आपके इसी नाम से पहचान रही। ये अब्दुल मुत्तलिब ख़ानदान कुरैश में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ताकतवर और अच्छा डेल डोल रखने वाले शख्स थे और शख्सियत के लिहाज से भी बहुत बुर्दबार, हलीम और बहुत ही सखी थे। अब्दुल मुत्तलिब बुराइयों, फितनों और झूठों खराफात से भागने वाले थे। अब्दुल मुत्तलिब जुदो करम में अपने वालिद हाशिम से भी आगे बढ़े हुए थे। लोग इन्हें इनके मेहमान नवाजी की वजह से पहचानते, इसीलिए अरब के लोग इन्हें फयाज और मुतईम के लक़ब से भी याद करते थे। इसी तरह शराब, जो उस ज़माने में बहुत आम थी, उन्होंने अपने ऊपर हराम की हुई थी। माह रमज़ान में फ़कीरों और मिस्कीनों को खूब खाना खिलाया करते थे। अगरचे इस ज़माने में रोज़े नहीं हुआ करते थे, लेकिन रमज़ान उस वक्त भी इबादत का महीना समझा जाता था और इनका दस्तरखान खूब वसी हो जाया करता था। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में रावियों में आता है कि अब्दुल मुत्तलिब इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि जब भी अल्लाह ताला से कोई नज़र माने तो वो अपनी नज़र को ज़रूर पूरा करें। इस ज़माने में महरम ख़वातीन से भी निकाह जायज़ था। बेटा माँ से, ससुर बहू से निकाह कर लिया करता और भाई अपनी ही बहन से निकाह कर लेते। मगर इस ज़माने में भी अब्दुल मुत्तलिब सबको ताकीद फरमाते थे कि लोगों, तुम अपने महारिम से निकाह ना किया करो, शराब और जिना से बचो और बेटियों को जिंदा दफन ना करो। इस ज़माने में जब कोई लड़की पैदा होती थी तो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफना दिया करते थे, क्योंकि वो अपने यहाँ लड़कियों की पैदाइश को पसंद नहीं करते थे और ये रिवाज सारे अरब में बहुत आम था।
لیکن عبد المطلب ان تمام چیزوں کے بالکل خلاف تھے اور وہ ان تمام برائیوں سے دور رہتے تھے۔ تو یہ عبد المطلب کی ایک خاص شان تھی۔ اس زمانے میں لوگ خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کیا کرتے تھے۔ ان میں ایک اور رسم یہ تھی کہ وہ حج یا عمرہ کرنے جاتے تو اپنے گھر کے ایک دروازے سے اور واپس آتے تو اندر جانے کے لیے دوسرا دروازہ استعمال کرتے۔ یہ اور اسی طرح کے بہت سے توہمات اس وقت عربوں میں رائج تھے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود عبد المطلب کا خاندان ان سب چیزوں سے بری الزما تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے لیے جس خاندان کو چنا تھا اس خاندان کے اوصاف بھی اعلیٰ تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عبد المطلب کی جینز میں یہ تمام اوصاف شامل تھے، جیسے اعلیٰ اخلاق، مہمان نوازی اور خانہ کعبہ کا متولی ہونا۔ عبد المطلب کے بارے میں یہ بات تو درست ہے کہ وہ سردار تھے، لیکن وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے، پھر بھی حاجیوں کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے، ان کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے۔ اسی لیے عبد المطلب کی مہمان نوازی اور فراخ دلی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی شخصیت میں شروع ہی سے ایک اچھے انسان والے اوصاف تھے، اس لیے قریش نے ان کو سردار بنا لیا۔ یہ عظیم انسان ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ غار حرا میں بھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ہی خلوت اختیار کی تھی۔ جیسا کہ ہم آج یہ بات جانتے ہیں کہ اوصاف انسان کی جینز یعنی خون میں ہوتے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ والدین اور آبا و اجداد وغیرہ کی خوبیاں اور خصوصیات بچوں کے خون میں آ جاتی ہیں، جو ان کو ورثے میں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنے دادا کے اعلیٰ کردار کی اعلیٰ خصوصیات فطری طور پر موجود تھیں۔ دوستو، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے دور میں مکہ معظمہ میں 3 اہم واقعات رونما ہوئے۔ نمبر 1، چاہے زمزم کی دریافت۔ نمبر 2، ابرہ کی مکہ کی جانب پیش قدمی۔ نمبر 3، ظہور قدسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی اس ویڈیو میں چاہے زمزم کی دریافت کا تذکرہ کریں گے اور باقی 2 واقعات کا تذکرہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں ضرور کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں قبیلہ بنی جرہم کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کا تعلق یمن سے تھا، اور یہ یمن میں جب قحط پڑا تھا تو یہ لوگ تلاش معاش کے لیے باہر نکلے، اور اسی اثنا میں ان کی ملاقات بی بی ہاجرہ سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی۔ بنو جرہم نے بی بی ہاجرہ سے اجازت لے کر زمزم کے کنویں سے پانی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ بنو جرہم کو یہ جگہ رہائش کے لیے بہت پسند آئی اور وہ اسی جگہ بس گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی، پھر یہیں سے حضرت اسماعیل کی نسل چلی۔ کہا جاتا ہے کہ انتقال کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 130 سال تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی والدہ بی بی ہاجرہ کے قریب ہی دفن ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی زندگی میں خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور ایک روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے بیٹے خانہ کعبہ کے متولی بنے۔ لیکن اسی زمانے میں بنو جرہم اور بنو اسماعیل کا آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا، جس میں بنو جرہم بنو اسماعیل پر غالب آ گیا اور مکہ میں بنو جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ انہوں نے بنو اسماعیل کو وہاں سے باہر نکال دیا اور بیت اللہ کی دیکھ بھال اور خدمت اپنے ذمہ لے لی۔ ساتھ ہی انہوں نے بنی اسماعیل پر ظلم و ستم بھی کرنا شروع کر دیے اور خانہ کعبہ میں بہت سے غلط کام بھی شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ کے اطراف کے تمام قبائل نے آپس میں مل کر بنو جرہم کے خلاف لڑائی کی، اور نتیجتاً قبیلہ بنو جرہم مکہ سے نکلنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن انہوں نے جاتے جاتے خانہ کعبہ میں بہت توڑ پھوڑ کی اور زمزم کے کنویں کو بھی بہت سا سامان بھر کر اس طرح بند کر دیا کہ اس کی کوئی نشانی باقی نہ رہی۔ بنو جرہم کے مکہ سے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل دوبارہ مکہ آ گئے۔ وقت گزرتا رہا لیکن کسی کا بھی دھیان زمزم کی طرف نہیں گیا، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری عبد المطلب تک پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ زمزم کے کنویں کی تلاش شروع کریں۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ کس طرح تلاش کیا گیا۔ ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو ان کے خواب میں ایک حکم دیا اور زمزم کے کنویں سے متعلق کچھ نشانیاں بتائیں۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک دن میں حتیم میں سو رہا تھا کہ خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا، کہنے لگا برہ کھودو۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ برہ کیا ہے، تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ
وہ شخص کہہ رہا ہے مسنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مسنونہ کیا ہے؟ وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا زمزم کھودو۔ میں نے کہا کہ زمزم کہاں ہے؟ اس نے پھر اس جگہ کی کچھ نشانات اور علامات بتائیں تو عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ اگر اس جگہ کھدائی کریں گے تو زمزم مل جائے گا۔ عبد المطلب چاہتے تھے کہ وہ یہ کام اکیلے ہی کریں، دوسرے عرب اس میں شامل نہ ہوں، تو بہتر ہے۔ اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ عبد المطلب نے حارث سے کہا کہ تم عربوں کو باتوں میں لگاؤ اور میں زمزم اکیلے ہی کھودتا ہوں۔ پھر انہوں نے کدال لے کر زمزم کی کھدائی شروع کر دی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دونوں باپ بیٹوں نے مل کر زمزم کی کھدائی کی۔ عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ مسلسل 3 دن کی محنت کے بعد اچانک انہیں اس کنویں کے آثار نظر آ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمیں زمزم کا کنواں مل گیا ہے۔ جب قریش کو پتا چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہمیں بھی اس میں حق دو۔ عبد المطلب نے جواب دیا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم نے اس کو ڈھونڈنے میں میرا ساتھ نہیں دیا، اس لیے تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش ان سے جھگڑتے رہے اور فساد کرتے رہے۔ اس زمانے میں کاہنوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ کاہن دنیا سے دور رہ کر جنگلوں میں عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس جنات ہوا کرتے تھے جو انہیں علم غیب لا کر دیا کرتے، تو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو عرب کے لوگ کاہنوں سے فیصلہ کراتے تھے۔ اس زمانے میں بنو سعد کی ایک کاہنہ کو یہ لوگ بہت مانتے تھے جو مدینہ میں رہتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اسی کاہنہ کے پاس جا کر اپنا فیصلہ کروائیں۔ اس زمانے میں سفر کرنا آسان نہ تھا، لیکن پھر بھی قریش مکہ عبد المطلب کو ساتھ لے کر اونٹوں پر ایک لمبا دشوار سفر کر کے مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ کاہنہ تو اس وقت یہاں ہے ہی نہیں، وہ خیبر گئی ہوئی ہے۔ تو یہ لوگ اس کاہنہ کے پیچھے پیچھے خیبر پہنچے۔ اس لمبے سفر میں قافلے والوں کا زادِ راہ ختم ہونے لگا۔ جب ان کا سارا پانی ختم ہو گیا تو عرب سردار جو قافلے کے ہمراہ تھے انہوں نے یہ سوچا کہ پانی اور خوراک کے بغیر ہماری موت یقینی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کی تیاری کر لیں اور اپنی قبریں کھود لیتے ہیں۔ اگر آپ عربوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بہت بہادر اور جنگجو قوم تھی، ذہنی، جسمانی اور جذبات کے لحاظ سے بھی بہت مضبوط تھے، اس لیے یہ موت سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ جنگ و جدل اور بدلہ لینا ان کی نس نس میں شامل تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کا اونٹ جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے جب اٹھا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ لوگ جس کاہنہ سے فیصلہ کرانے گئے تھے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے تو خود ہی فیصلہ کر دیا ہے اور زمزم کا متولی عبد المطلب کا خاندان ہی ہوگا۔ اتنے عرصے سے زمزم کا کنواں وہاں تھا تو تم میں سے کسی کو اس کا خیال نہیں آیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی عبد المطلب کو خواب میں دکھایا کہ یہ زمزم کا کنواں کیسے تلاش کیا جائے گا۔ عبد المطلب نے ہی اس کو دوبارہ تلاش کیا ایسی جگہ پر جہاں پانی ختم ہو چکا تھا اور کہیں دور دور تک نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے عبد المطلب کی اونٹنی کے قدموں کے پاس سے پانی نکل آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ زمزم کا متولی عبد المطلب کا خاندان ہی ہو۔ جب کاہنہ نے اس طرح یہ فیصلہ خود ہی کر دیا تو اس پر تمام لوگ بھی راضی ہو گئے اور زمزم کے کنویں کی دیکھ بھال بھی عبد المطلب کے خاندان کو سونپ دی گئی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔